हेलो दोस्तों, आज हम बात का आगाज कर रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक के पीरियड पे। जनरल ज़ियाउल हक का पीरियड 1977 से 1988 तक रहा है। ये तकरीबन 11 साल का अरसा बनता है और इस अरसे में पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा और रादर इस लेक्चर के साथ आगे कुछ सीरीज चलेगी हमारे क्लिप्स की, जिनमें हम ज़ियाउल हक के पीरियड के डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक के पावर में आने के रीजंस, और हम एक्सक्लूसिवली हमारा जो टारगेट रहेगा वो जनरल इलेक्शंस 1977, क्योंकि ये सबसे बड़े रीजन बने थे। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि जो 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बावजूद, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट था, क्योंकि आपको पता है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 5 के तहत मार्शल लॉ लगाना हाई ट्रिजन है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। आज हम बात कर रहे हैं उन रीजंस पे, उन वजूहात पे जिनकी वजह से जनरल ज़ियाउल हक को ये जुर्म करना पड़ा था, और वो कैसे हालात थे जिनकी वजह से ये एक गलत काम उस जमाने के लिहाज से जायज बन गया था। हमारे जो दोस्त आगा खान बोर्ड के थ्रू पेपर्स दे रहे हैं, उनके लिए क्लास 10th का ये एसएलओ नंबर 8.5.1 है। उन दोस्तों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 8, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपके मोर देन 50% मार्क्स इसी एक चैप्टर से कवर होते हैं। बाकी जो दोस्त हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम क्लिप है, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें सबको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस हर किसी को होना चाहिए। जब तक हमें हिस्ट्री का कुछ भी न पता हो, हम करंट पॉलिटिकल सिनारियोज को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन रीजंस पे, तो आए जरा इन पे जरा नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहली रीजन जो बनी वो जनरल इलेक्शंस 1977 पे लगे हुए रिगिंग के एलिगेशंस की वजह से। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि 1977 को जनरल इलेक्शंस, ये दूसरे जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए थे। 1973 को हमारी पहली नेशनल असेंबली बनी थी। ये मैं लफ्ज़ पहली इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के बनने के बाद ये पहली नेशनल असेंबली थी। इस नेशनल असेंबली का पीरियड ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन ख़त्म होने से पहले ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असेंबली को तहलील किया और दोबारा जनरल इलेक्शंस का ऐलान किया। अब जनरल इलेक्शंस में दो राइवल कैंडिडेट्स थे। एक तो अपोजिशन ने मिलके एक इतिहाद बनाया था पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से, जो कि पीएनए से मशहूर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अगरचे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का भी मानना है कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीत सकती थी, लेकिन पीएनए का कहना है कि उन्होंने रिगिंग भी किया। शायद कि रिगिंग भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमें शवाहिद बाद में भी मिले हैं जिनसे ये बात साबित हो सके कि उन्होंने इसमें रिगिंग किया था। मिसाल के तौर पे बाद में हमें एक लड़काना प्लान के नाम से एक स्टोरी सुनने को मिली। फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स को यूं कहे कि विदाउट एनी रीजन अरेस्ट किया गया और इलेक्शन के एंड होने के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो यूं इस तरह से बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनसे ये बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद की रिगिंग हो चुकी थी। खैर, जो भी बात हो, इस वक्त पीएनए इल्जाम लगा रही थी पीपल्स पार्टी पे कि उन्होंने इलेक्शंस में रिगिंग किया है, इलेक्शंस में धांधली की है। यहां से इस स्टोरी का आगाज होता है। उसके बाद रिगिंग का इल्जाम लगा के ऐसा नहीं कि एक गुड बॉय की तरह इल्जाम लगा दिया, नाराज हो गए और घर चले गए। इट डजंट हैपन सो, इट डिडंट हैपन सो। रादर पीएनए ने प्रोविंशियल इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया। जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद रिगिंग का इल्जाम लगा के ये कहा कि जो अपकमिंग 3 दिन बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले थे, तो पीएनए ने प्रोविंशियल इलेक्शंस में हिस्सा लेने से बायकॉट कर दिया।
اور پھر دو ڈیمانڈز کیے تھے. ان میں سے پہلا ڈیمانڈ یہ کہ نیشنل اسمبلی کے لیے جنرل الیکشنز ایک بار پھر ہونے چاہیے، فریش الیکشنز ہو. جو پچھلے الیکشنز ہوئے ہیں ان کو کنڈم کر کے، ان کو ڈسکارڈ کر کے فریش الیکشنز کرائے جائے، اور فریش الیکشنز الیکشن کمشنر کے انڈر میں نہیں ہو بلکہ جوڈیشری اور آرمی کے انڈر ہو. تو یہاں میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے آپ کو کلو دیتا چلوں کہ پی این اے نے پہلے آرمی کو کال دے دیا. آرمی کو کہا کہ آپ آ کے الیکشنز کنڈکٹ کراؤ. آرمی کا مینڈیٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آ کے آپ کے الیکشنز کنڈکٹ کرائے. ان کا کام بارڈرز کی تحفظ کرنا ہے. جب پی این اے نے خود ہی ان کو انوائٹ کرنا سٹارٹ کیا، کم اینڈ ارینج الیکشنز. پھر دوسرا جو ڈیمانڈ تھا وہ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر فوراً ریزائن کرے اور بھٹو ایز اے پرائم منسٹر ریزائن کرے. دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کنسٹیٹیوشن آف 1973 کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایگزسٹنس نہیں تھی. یہ جو ابھی آپ دیکھتے ہو نا کہ جب گورنمنٹ کا ٹینیور اینڈ ہوتا ہے تو پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جاتی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کنسٹیٹیوشن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے ٹریڈیشنز میں آتا ہے، جو ہمارے کنسٹیٹیوشنل ٹریڈیشنز میں، ہمارے روایات میں آتا ہے. پہلے 1988 کو بنا تھا وہ. اس جو ضیاء کے پیریڈ کے کلپس ہیں ان کے اینڈ میں آخر جو ہمارا کلپ بنے گا اس میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ میں کنٹینیو کر رہے تھے اور انہی کے انڈر میں الیکشنز ہوئے تھے. اب پی این اے یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ریگنگ کیا ہے اور الیکشنز میں دھاندلی کرایا ہے اور چیف الیکشن کمشنر اس کا فیور کرتا رہا ہے، تو یہ دو آفیشلز چیف الیکشن کمشنر اور پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو فل فور ریزائن دے. پھر موومنٹ نے جو ہے نا اس نیشنل الائنس نے ایک زوردار پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں موومنٹ کا آغاز کیا. پورے کنٹری میں جگہ جگہ ان لوگوں نے ریلیز ارینج کیے، دھرنے دیے، اور بہت جگہ پہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ کہیں جو ہے نا توڑ پھوڑ کا عنصر بھی اس میں نظر آتا رہا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جب اپوزیشن احتجاج کر رہے تو گورنمنٹ کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ ان کی بات سنے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ بردباری دکھانا پڑتا ہے. اپوزیشن سم ٹائمز ڈسٹریکٹ بھی کر سکتی ہے. گو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اپوزیشن جو چاہے کر سکے، اپوزیشن کو بھی اپنے کنسٹیٹیوشنل لیگل لمٹس کے اندر رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ نیگوشیشن کے ٹیبلز پہ کال کرے. ایٹ دا بگننگ پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دو سیکورٹی ایجنسیز بالخصوص ایف ایس ایف اور رینجرز کے ذریعے اپوزیشن کے پی این اے کے بہت سارے لیڈرز کو گرفتار کیا. ایف ایس ایف دوستو، رینجرز تو آپ اس سے واقف ہیں، آپ کے ارد گرد یہ رینجرز کے ہمارے جوان نظر آتے ہوں گے. ایف ایس ایف فیڈرل سیکورٹی فورس کے نام سے یہ بھی ایک پیرا ملٹری فورس بنائی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. اور 1970s کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے ایپیسوڈ ملتے ہیں جہاں ایف ایس ایف کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کیا گیا ہے. فار ایگزامپل جو بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزا کی بھی سبب بن گئی، وہ الزام آپ کو یاد ہو تو 1974 کو ایک مرڈر کا تھا جو کہ ایف ایس ایف کے جوانوں نے کیا تھا، اور بعد میں وہ لنک بنایا گیا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. جن دوستوں کو اس سٹوری کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے جو ہے نا بھٹو ہینگ کے نام سے ایک کلپ موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو. تو وہاں سے بھی آپ کو ایف ایس ایف کے کردار کے متعلق بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. تو ان دونوں ایجنسیز کو استعمال کر کے گورنمنٹ نے اپوزیشن کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کرا دیا. تو اس سے اپوزیشن اور زیادہ، جب گورنمنٹ
یہ کوشش کرتی ہے نا کہ اپوزیشن کو دیوار پہ لگا کے ان کو مارجنلائز کر کے ان کو کریش کر کے روک سکے، تو اس سے رکتی نہیں ہے بلکہ موومنٹ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ یہی ہوا۔ اب جب حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے تو 19 اپریل 1977 کو منی مارشل لا لگایا گیا۔ لاہور میں، حیدرآباد میں اور کراچی میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ جن دوستوں کے لیے یہ ورڈ منی مارشل لا نئی ہے، آپ کو بتاتے چلے منی مارشل لا ایک ایسی ٹائپ کی مارشل لا کو کہتے ہیں جس میں پورے کنٹری میں مارشل لا نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ چند اسپیسیفک سٹیز کے اندر مارشل لا لگایا جاتا ہے۔ ایسی مارشل لا کو منی مارشل لا کہتے ہیں۔ باقی جن دوستوں نے ہمارے پریویس لیکچرز کو بھی دیکھا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ 1953 کو پاکستان میں فرسٹ ٹائم منی مارشل لا لگا تھا۔ منی مارشل لا 1953 کے نام سے ایک لیکچر ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے، دوستو آپ اگر چاہو تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو منی مارشل لا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کنسٹیٹیوشن آف 1973 کے تحت یہ ان کنسٹیٹیوشنل نہیں ہے۔ ہمارے کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 245 کے تحت سول گورنمنٹ اگر جہاں سمجھتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کنڈیشنز بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں تو وہاں ملٹری کو کال کر سکتی ہے، اینڈ دس واز اے کنسٹیٹیوشنل اٹمپٹ بائی ذوالفقار علی بھٹو ٹو کال army to control certain cities which were the epicenters of PNA's movement. So یہ جو کام تھا اگرچہ ان کنسٹیٹیوشنل نہیں تھا، یہ کنسٹیٹیوشنل تھا، لیکن اس نے ایک سگنل دے دیا پورے کنٹری میں مارشل لا لگانے کے لیے۔ اس کے بعد جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، منی مارشل لا لگانے کی ضرورت پڑی، تو پھر بھٹو نے آ کے تب سوچا کہ یار پی این اے کے ساتھ کچھ نیگوسیشن بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ نیگوسیشنز کا آغاز ہو گیا، ان کے درمیان ڈیبیٹس شروع ہو گئے لیکن ناکام ہو گئے۔ ان کے جو ڈیمانڈ تھا، باقی ڈیمانڈز کہتے ہیں ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن صرف یہ دو ڈیمانڈز، چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن اور پرائم منسٹر بھٹو کی ریزگنیشن، یہ ڈیمانڈز وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ باقی جو سیریز تھے ڈیمانڈ میں فریش الیکشنز کرانا، اسلامیائزیشن کو لانا، یہ ڈیمانڈز بھٹو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن چونکہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے اندر بعض کلوز ایسے تھے جو بھٹو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فار ایگزامپل دی ریزگنیشن آف دی پرائم منسٹر اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ آف اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، دس واز سم تھنگ بھٹو واز ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا نیگوسیشنز ناکام ہو گئے۔ اب نیگوسیشنز کے فیل ہونے کے بعد ایک بار پھر ایک ویو سٹارٹ ہو گئی موومنٹ کی، ایک احتجاج کا ایک اور زوردار مہم سٹارٹ ہو گیا، اور یہ احتجاج جو پہلے ہو رہا تھا اس سے زیادہ وائلنٹ ہو گیا۔ اب جب حالات حد سے زیادہ باہر ہونے لگے، بالکل سول گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے، تو پھر ضیاء نے مارشل لا امپوز کر دیا 5 جولائی 1977 کو۔ تو دوستو یہ آپ نے دیکھا ہے، ریزنز کو دیکھتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزیں اس سے ہٹ کے بھی ذہن میں آ گئی ہوں گی کہ جب سول گورنمنٹ مینٹین نہیں رہ سکتی ہے، جب وہ کنسنسس کی پولیٹکس نہیں کر پاتے ہیں، تو ملٹری کو اپنے آپ ایک کال مل جاتا ہے کہ کم اینڈ سٹارٹ رولنگ آن اس۔ تو اس کے علاوہ ملٹیپل اور بہت سارے ریزنز ہیں، چونکہ ہمارا فوکس تھا کہ 1977 کے الیکشن سے بننے والے ریزنز پہ ہم بات کریں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہاں سے کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور کلپ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔